अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। हमारा माशरा, हमारा मुल्क जो है हर वक्त बड़ी ख़बरों की जद में रहता है। कभी सफारती सतह पर तलातम खेज़ी होती है, कभी सियासत में बड़े बड़े भूचाल आते हैं और कभी अदालती महाज से ऐसी ख़बरें आती हैं लगता है जैसे कोई तसादम और अफरा तफरी की कैफियत हो। हर मैदान से कोई ना कोई ख़बर जो है हर वक्त आती रहती है। कभी सफारती मैदान से हम सुनते हैं कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में पता नहीं किस तरह सोच रहे हैं। ये सारी ख़बरें जब आती हैं लोगों के सामने तो लोगों के ज़हनों में बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। आम आदमी को समझ नहीं आती कि वो जो इस ख़बर का सोर्स क्या है, मंबा क्या है, इस जो डेवलपमेंट के पीछे क्या है और डेवलपमेंट का नतीजा क्या निकलेगा। लिहाजा लोग हर वक्त जो है तशवीश और वसवसे में मुब्तला रहते हैं कि ये जो कोई भी सफारती, अदालती या सियासी डेवलपमेंट है, इसके नतीजे में पता नहीं क्या अफरा तफरी पैदा होगी। आजकल भी दीगर महाजों की तरह एक मरतबा फिर जो है वो अदालती महाज जो है खुला हुआ है और एक ख़त का जिक्र है। ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज साहबान ने सदर ममलकत को भी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और बहुत से लोगों को, जिसमें कुछ मुतालबात किए हैं। इसका पस मंज़र क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है मेहमान को। और इस मेहमान जो है हमारे मोस्ट रेलिवेंट पर्सन, जो कि अदालती महाज पर बड़ी टेक्निकल और टू दी पॉइंट और सियासी जो है उसकी मरकज़ से हटकर जो आइनी और उसके कानूनी पहलू होते हैं उस पर बातचीत करते हैं। हाफ़िज़ एहसान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब, इससे पहले कि हम इस बहस में जाएँ कि ख़त क्यों लिखा गया, किसने लिखा, उस ख़त के क्या असरात होंगे, मैं एक आम आदमी के तौर पर जानना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये कैसे बनी थी और आम तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 1973 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसी के अंदर जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनका एक तरीक़ाकार है, इस्टेब्लिशमेंट है, जजेस किस तरह लगने हैं, उसके बाद ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, मौजूद है, जुरिसडिक्शन उनकी क्या है, सारी की सारी जो मौजूद है। और उसके अंदर जो है वो आपकी लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद आपका सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो हैं ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो थी उन्हें काम कर रही थी। उसके बाद ये है कि जो आपका कैपिटल तो पहले ही 1968 के अंदर जब बन चुका था, तो उसके बाद ये जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी था इसकी जो जुरिसडिक्शन थी वो लाहौर हाई कोर्ट का जो पिंडी बेंच है उसके पास इसकी जुरिसडिक्शन थी। और जितने भी यहाँ पे केसेस थे वो लाहौर हाई कोर्ट के बेंच जो पिंडी में बैठता है उनके केसेस जो थे वो सुना करते थे। उसके बाद ख्याल ये आया कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा कमर्शियल या इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के मैटर्स ऐसे हैं तो उनके लिए एक फ़ेडरल कोर्ट्स जो है वो बननी चाहिए, ताकि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करे या पाकिस्तान के अंदर उसका किसी जगह झगड़ा हो तो जो कमर्शियल मैटर्स हैं उनके लिए एक फ़ेडरल कोर्ट जो है। और बड़ी देर से इस चीज़ का मुतालबा था। उसके साथ साथ ये भी एक मुतालबा आता गया कि चूँकि इस्लामाबाद है और एक एग्ज़ाम्पल दी जाती थी कि जिस तरह दिल्ली इंडिया का एक कैपिटल है, वहाँ पे भी एक हाई कोर्ट है, तो इस्लामाबाद की अपनी जो है वो एक हाई कोर्ट जो है वो बननी चाहिए। लेकिन ये सिलसिला 73 से लेके जनरल मुशर्रफ साहब के दौर तक आता गया और जब एमरजेंसी और हाई कोर्ट नहीं बन सकी और ना ही इतनी लिटिगेशन थी हाई कोर्ट बनने से पहले और ना ही इतने इश्यूज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से पहले। अब उसके बाद हुआ ये कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब एमरजेंसी लगी तो उसके अंदर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ के ऊपर एक चीफ जस्टिस और चंद जजेस जो है उनको लगाया गया। उसके बाद जो है कि जब जनरल मुशर्रफ साहब का वो जो एमरजेंसी का ऑर्डर था, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया और उसके अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान से तकरीबन 115 जजेस जो थे वो फारिग हुए। इस बलूचिस्तान हाई कोर्ट सारा फारिग हुआ और जिसकी जगह आपने देखा कि फ़र्स्ट टाइम चीफ जस्टिस आए। इसी तरह जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जब वो सारे का सारा उन्होंने फारिग किया, उन्होंने कहा कि ये जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर था यही गलत है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए। फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 18th अमेंडमेंट आई और दो इससे पहले चीफ जस्टिस जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस आए। सरदार असलम साहब यहाँ पे आए, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर जस्टिस बिलाल जो थे उन्हें यहाँ सीधा ही चीफ जस्टिस बनाया गया। इससे पहले मिसालें मौजूद हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बजाय जो यहाँ पर तैनात जजेस थे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। एक आइडिया ये था जो पहले
یعنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی اور ہائی کورٹ سے یہاں نہیں، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو بنایا تو کانسیپٹ فیڈرل کورٹ کا آیا تو اس کے اندر یہ آیا کہ سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، KPK کی آنی چاہیے، بلوچستان کی آنی چاہیے، پنجاب کی آنی چاہیے، سندھ کی آنی چاہیے، اور اگر آپ اس کا ایک مکسچر دیکھیں تو سب صوبوں سے ایک ججز یا دو ججز جو ہیں وہ آتے رہے۔ اب 2 جو ججز ایسے تھے جو آپ کے آئے اس 18th امینڈمنٹ سے پہلے، جس کی طرف میں نے آپ کا اشارہ کیا ہے، اور جسٹس حمید الرحمان جو تھے جب 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے نئی اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنایا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر، تو اس کے اندر پھر جو ہے جسٹس اقبال حمید الرحمان جو آج کل فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہیں پھر آپ نے یہاں کے اوپر بنایا۔ اور یہ جو پروسیس تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کا آنا یا چیف جسٹس لگنا جو ہے، یہ 2008 9 10 سے جو ہے وہ ادھر چل رہا ہے۔ اب یہ آتے جو ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ جو آرٹیکل آپ کا 200 ہے، اور یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو آرٹیکل ہے جس کو امینڈ نہیں کیا گیا۔ ہاں، اس کے اندر ایک اور تھا کہ اگر آپ نے کسی کو لے کے آنا ہے تو اس کے اندر اس شخص کی، یہ ذرا بتائیے گا، یہ 200 آرٹیکل اس کی طرف آنے سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو باقی ہائی کورٹس ہیں ان میں جب جج کی تعیناتی ہوتی ہے اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے یا مختلف ہے یہاں پر؟ چور صاحب، طریقہ کار جو ہے وہ ہمارا آرٹیکل 192 سے لے کے جو ہے وہ آرٹیکل 202 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ پاکستان کی ساری ہائی کورٹس کو ڈیل کرتا ہے۔ ایک ہی طرح کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، ایک ہی طرح کا جو ہے جورسڈکشن کا پروسیس ہے۔ مثلاً اگر فرض کیا جورسڈکشن میں بات کرتے ہیں تو جورسڈکشن کے اندر سندھ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سندھ سے باہر نہیں ہے، پنجاب کی جو ہے وہ لاہور کی پنجاب سے نہیں ہے، پشاور کی جو ہے KPK سے باہر نہیں ہے، بلوچستان کی بلوچستان نہیں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ جورسڈکشن صرف کیپٹل ٹیریٹری کے اندر۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں عام آدمی کے طور پر کہ اکثر سنتے ہیں ہم کہ جی کوئی بندہ سندھ میں کوئی واقعہ ہوا، بلوچستان میں ہوا، یا بعض کا جو ہے کسی اور جگہ پہ ہوا، تو وہ جورسڈکشن تو صوبے کی ہوتی ہے لیکن اسلام آباد آتے ہیں یہاں آ کے ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ پھر کس قانون کے تحت اور کس جو ہے وہ کس بیس پہ وہ ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ چونکہ اگر تو کیا لیا جاتا ہے کون سے قانون کا؟ جیسے اگر تو پیورلی پروونس میٹر ہو تو اس کے اندر تو بالکل گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئیں۔ لیکن جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کو پارٹیز بناتے ہیں، آپ نے FBR پارٹی بنا لی، آپ نے منسٹری آف کمیونیکیشن بنا لی، یا آپ نے الیکشن کمیشن کو پارٹی بنا لیا، یا اس کے بعد آپ نے منسٹری آف انفارمیشن کو بنا لیا، تو یہ سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یا اس کیپٹل کے اندر جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ کے پاس بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد کے جو کوئی ملزم جج جو ہے ایسی ججمنٹ پاس کرتے ہیں کہ جی فلاں ملزم جو ہے وہ اس کے خلاف KP میں کیس ہے یا پنجاب میں کیس ہے، تو اس کے خلاف کوئی کیس نہ چلایا جائے، اس کی ضمانت دے دی جاتی ہے، اس کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے۔ یہ دیکھا ہوگا ماضی میں بہت سے سیاسی مقدمات میں ایسا ہوا ہے جس پر بہت اعتراض آئے، تو یہ پھر کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا کہ اگر یعنی ایسا اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیں بالکل نہیں ہے، لا کے مطابق نہیں۔ اگر سندھ ہائی کورٹ ایک فیصلہ کرے کہ پنجاب کی پولیس جو ہے کوئی ایکشن نہیں کر سکتی تو وہ لا نہیں ہے۔ KPK کی گورنمنٹ ہائی کورٹ اگر یہ کہے کہ جی فلاں ادارہ جو دوسرے پروونس کا ہے وہ ایکشن نہیں لے، بالکل نہیں کر سکتا، چونکہ ان کی جورسڈکشن اس حد تک ہے جو کانسٹیٹیوشن نے ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ آرٹیکل 199 کے نیچے جو ہے وہ آپ کی ڈیفائن کی ہوئی ہے، آپ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ایز اے ہول اسٹارٹ فرام دا سپریم کورٹ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر نیچے جو ہماری ہائی کورٹس ہیں، جب جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف گئی ہیں، اس جوڈیشل ایکٹیویزم سے نکلتے بات تو ہے وہ اب جوڈیشل اوور ریچ سے نکل کے کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یا کانسٹیٹیوشن کی طرف چلی گئی ہے۔ اب یہاں پہ جب گئی ہے تو یہ چیزیں آپ کو سپریم کورٹ میں بھی نظر آتی ہیں، یہ چیزیں اب آپ کو ہائی کورٹس کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن سینٹرک اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے آ گیا کہ چونکہ یہاں کے اوپر جو تھا صرف اس طرح کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پہ، تو آپ نے سارے میٹرز کو یہاں پہ لانے کی کوشش کی، اور کوشش کر کے جو ہے اگر آپ 2008 سے پہلے چلے جائیں تو اتنے اس طرح کے نہ اسلام آباد کے اندر اتنی زیادہ لیٹیگیشن تھی، نہ اسلام آباد کے اندر اتنے کانسٹیٹیوشن میٹرز آتے تھے، چونکہ جس فیڈرل گورنمنٹ کا میٹر آتا تھا وہ کنسرنڈ ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا تھا۔ اب یہاں کے اوپر جب آ کے جو ہے آپ نے 2010 کے اندر ججز کا ایک اپوائنٹمنٹ لگایا
اور وہی ایک پرابلم ہے جو پاکستان کے ہر جگہ کے اندر ہے کہ ہمیں اس طرح کے ججز جس طرح چاہیے تھے، جو میں اور آپ یا پاکستان کے سارے شہری جو ہیں وہ ایک خواہش رکھتے ہیں، یا ایک ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ججز آنی چاہیے، کسی چیمبر سے نہیں آنے چاہیے، کسی کے ساتھ تعلق اونلی پروفیشنل گراؤنڈز پہ آنے چاہیے۔ اب وہ جب نہیں اس کے اندر آیا، اور پھر دوسرا سائملٹینیسلی ہوا یہ کہ گورنمنٹ کی میل ایڈمنسٹریشن بھی بڑھتی گئی، میل فنکشننگ بھی بڑھتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد جو تھا وہ آپ کا پولیٹیکل ہب بنتا گیا۔ آپ کے جو پولیٹیکل کویسچن سے ان کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز کی طرف چلا گیا۔ اور یہ جو آپ کو نظر آئے گا کلائمیکس جو ہے، یہ جب یہاں پہ دھرنا سٹارٹ ہوا تھا 2014 کے اندر، اس وقت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کی پٹیشنز اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اب ایک تنازع پیدا ہوا ہے گزشتہ چند دنوں میں کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اب وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، خبریں یہ ہیں، اور ان کی جگہ پر نئے چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ پنجاب سے کوئی جج صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو ابھی خبر ابھی کوئی کنفرم تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی پنجاب سے اور جگہوں سے آئے ہیں جج صاحب اور چیف جسٹس بنے ہیں۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو 5 جج ہیں انہوں نے خط لکھا ہے، اور وہ خط سب نے پڑھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دیگر کسی صوبے سے آئے گا تو سینیرٹی متاثر ہو جائے گی اس کی۔ یہ اس کانسیپٹ کے پیچھے کیا؟ اچھا چور صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح بات کی جاتی ہے KP کے بلوچستان یا آپ کا پنجاب ہے یا سندھ ہے، اس سے ذرا اس کو ڈفرینٹ دیکھنا چاہیے، چونکہ یہ ایک کیپٹل ہے، اور اس کیپٹل کے اندر جو ہے آپ کے سارے پروونسز سے ججز موجود ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھ لیں تو مثلا KP سے بھی ہیں، اس کے بعد آپ کو سندھ سے کراچی سے بھی آئیں گے، بلوچستان سے بھی آئیں گے، لاہور کے بھی ججز ہیں، تو یہ ایک اس کے اندر ہے۔ اب جب آپ نے اس کی اسٹرینتھ بھی، اب یہ جو آرٹیکل 200 ہے جس کا استعمال جو ہے اگر جس طرح کی نیوز آ رہی ہیں اس کے اندر ہے، یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جو ہر پروونس کے ہائی کورٹ پہ اپلائی کرتا ہے۔ یہ کوئی اسلام آباد سینٹرک ایسا آرٹیکل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ایک آرٹیکل اور ہے، یہ 200 آرٹیکل ہے، ایک اس کے اندر آرٹیکل ہے 1A، نہ اس کے اندر جو پہلا آتا ہے وہ ہے 194 جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 194 کے اندر سینیورٹی کا ذکر نہیں ہے۔ 194 یہ ہے کہ آپ نے اوتھ لینا ہے ایز اے جج آف ہائی کورٹ کے طور پہ، اور جب آپ ایک دفعہ ہائی کورٹ کا اوتھ لے لیتے ہیں جج کے اندر، تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ اوتھ نہ لینے کی اجازت ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر دوسرا اوتھ ہی نہیں ہے۔ اور اگر اور سینیورٹی جو ہے وہ آپ کی ڈٹرمن ہوتی ہے فرام دا ڈیٹ آف کنفرمیشن آف دا ہائی کورٹ دا جج۔ مطلب اگر فرض کیا یہ سارے ججز جو ہیں جو ابھی لگے ہیں، جس طرح آج KPK کے لگے ہیں، یہ ایڈیشنل ججز لگے ہیں، ان کی جو سینیورٹی ہے اگر تو یہ کنفرم ہو جاتے ہیں تو ان کی سینیورٹی اسی آج کے دن سے ڈٹرمن ہوگی، اور اگر یہ کنفرم نہیں ہوتے یعنی کہ نکل جاتے ہیں تو وہ جو کنفرم ہوئے تھے ان کی سینیورٹی اس ڈیٹ سے کنفرم ہوگی، یعنی کہ آج کی ڈیٹ کے اوپر۔ اب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے، اس کے 3 پیرامیٹرز ہیں۔ ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہیں وہ 5 جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں ان کا کانکرنس یا کلیئر کانسنٹ یا اس کا ایک جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونے کا ضروری ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بعد کنسرنڈ ہائی کورٹ، اس کے بعد جس جگہ سے اس نے آنا ہے یا جس جگہ وہ لگنا ہے، اور ایک وہ جج جو ہے۔ اب ان میں سے اگر کوئی بھی ایک شخص اپنی کانکرنس یا کانسنٹ نہیں دیتا تو آپ کا جو ٹرانسفر آف جج آف دا ہائی کورٹ فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر ہائی کورٹ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ایک اور پروسیس ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے تو اس کی جو سینیورٹی ہے وہ ڈٹرمن ہوگی اسی ڈیٹ سے جس دن اس کی اپوائنٹمنٹ آئی ہے۔ یہ 1A یہی ہے نا، وہ وہی ہے نا، وہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل 192 یا 193 یا 194 یا 195 سے جو چیزیں چلتی ہیں اس کے اندر یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ آپ کا ڈیٹ پہلے نہیں تھا، پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کی سینیورٹی جو ہے وہ ڈیٹ آف کنفرمیشن سے کاؤنٹ کی جاتی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں، کنفرمیشن سے نہیں ہے، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ 4 ججز لگے، ان میں سے 2 کو آپ نے کنفرم کر دیا، 2 کو ایڈہاک کر دیا، اور 6 ماہ کے بعد پھر آپ نے کنفرم کر دیا۔ چونکہ اس پہ تو 2 رائے نہیں ہے چور صاحب کہ ہماری جوڈیشری کے اندر پالیٹکس ہے، ہماری جوڈیشری کے اندر ججز جو ہیں وہ اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ کس طرح کس کی سینیورٹی کس طرح بنے، اور اگر وہ سپریم کورٹ کے اندر آئے تو وہ کس طرح پاکستان کا چیف جسٹس بنے۔ 5 معزز جج ہیں، آنریبل ججز صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب ان کا جو خط ہے اس سے تو یہ لگتا ہے ایک عام آدمی کو کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج اس وقت موجود ہیں
ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بننا چاہیے, کسی اور کو باہر سے نہیں آنا چاہیے. ایک موٹی سی بات یہی ہے. دیکھیں ان کا کنسرن یہ ہے کہ ہمارے صوبے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ جج نہیں آنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ آئے تو وہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے. یہ ان کا ایک لیگل کنسرن ہو سکتا ہے, لیکن ایز اے جج کے طور پہ جو ہے آپ یہ خاص ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. یہ پھر کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہے, یہ اس طرح مطالبہ کرنا. آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری چیزیں چور صاحب چل پڑی ہیں, اگر آپ اس کو منیوٹلی جائیں گے تو میرا خیال ہے بات کہیں اور طرف نکل جائے گی. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ کے جج کا اوتھ لیا ہوا ہے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا پڑے گا. اب کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جو آپ کا 1973 کا ابھی دیکھیں ابھی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو جج کی کانسنٹ تھی اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی اور نہیں نکلا. بھائی 26ویں ترمیم کو تو بہت سارے مانتے ہی نہیں ہیں. اگر 26ویں ترمیم آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا جو ہے اس کو بیس کر کے آپ آرگومنٹ نہیں بنا سکتے. بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے اور 26ویں ترمیم کے بعد جو آرٹیکل 200 ہے اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئی, یعنی وہی طریقہ کار ہے جو پہلے کی طرح. ایک صرف تھا وہ یہ آیا تھا کہ اگر پہلے یہ تھا کہ آپ جو ہیں کسی کو اگر آپ نے ایکٹنگ چیف جسٹس بھی کہیں پہ لگانا ہے تو آپ اس کی کانسنٹ کے بغیر اس ہائی کورٹ کے جج کو لگا سکتے تھے, لیکن بعد میں اس کلاز کو جو omit کر دیا گیا. کہ اب فرض کر لیں ایک اسی طرح ہو جس طرح کی توقع کی جا رہی ہے کہ ایک جج صاحب آئیں گے لاہور سے, پنجاب سے, اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا, اور موجودہ ججز جو ہیں وہ یہاں 5 ججز ہیں وہ اپنی رائے دے چکے ہیں, اپنی آبزرویشن دے چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا لگتا ہے کہ ایک نیا عدالتی بحران, نیا کرائسس, قانونی جنگ شروع ہو جائے گی اس کے نتیجے؟ دیکھیں ایک تو چور صاحب ہماری جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ چاہے 26ویں ترمیم ابھی یا اس سے پہلے جو ہے اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو ہماری جوڈیشری کے اندر ایک رفٹ ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو جو ججز کا کارڈیگل ریلیشن ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی نہیں تھا. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کارڈیگلیشن ریلیشن ہوتا تو وہ جو خط لکھا گیا تھا وہ نہیں آنا تھا, اور وہ نہیں آنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز کا, اور یہی پرابلم ہماری سپریم کورٹ کے اندر ہے. پہلے یہ پرابلم جو تھی وہ ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر آئی, پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب میں بھی آئی, پھر جسٹس گلزار میں بھی آئی, پھر جسٹس بندیال میں بھی آئی, جسٹس فائز عیسیٰ کے اندر آئی, اور ابھی جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ان دور کے اندر آئی ہے. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نزدیک ہے تو اس کے ایفیکٹ جلدی ان چیزوں کے جو ہیں پہنچ جاتے ہیں. اس کو اب کیسے روکا جائے, یعنی کہ اس کا اگر کوئی قانونی جنگ شروع ہونے والی ہے تو اس کا حل کیا ہے مختصر الفاظ میں؟ دیکھیں چور صاحب یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف کانسٹیٹیوشن پہ بات کرنی ہے, میں ابھی اس کے جو جوڈیشل پالیٹکس ہے یا کنسرنز ہے میں اس پہ نہیں جاؤں گا. اگر آپ صرف پلین لینگویج آف دی کانسٹیٹیوشن پہ کہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یا کسی بھی جگہ ہائی کورٹ کے اندر لے کے آئے, میں نے فرض کیا میں آپ کو بتا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اگر چیف جسٹس اوپر آتا ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے ایک جج بھجوا سکتا ہے, اور بھجوا کے وہ یہ کہے کہ جی اب اس کی سینیورٹی ڈٹرمن ہوگی اور وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت ہم آئے ہوئے اسلام آباد, لا یا کانسٹیٹیوشن اس وقت یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا جس جج نے آنا ہے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنا ہے, نہیں یہ آرٹیکل 200 کے لیے آپ کو جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پریزیڈنٹ کا ڈائریکٹ اختیار, پریزیڈنٹ کے 2 اختیار یہاں پہ موجود. ایک پریزیڈنٹ کا اختیار یہ ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کے اندر ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے بغیر جوڈیشل کمیشن کے لگا سکتا ہے, یعنی کہ کسی بھی جج کو لگا سکتا ہے. دوسرا وہ یہ کر سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو بھی جو ہے وہ ویکنٹ اگر کچھ چیز سیٹ خالی ہوتی ہے چیف جسٹس لگا تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی نہیں ہے, اس کے پاس اختیار ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ لا منسٹری جو ہے وہ ایک اس کا درمیان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا پروسیس کو راؤنڈ اراؤنڈ کرنے کا ایک فورم ہے. اب اس پروسیس کے اندر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کو کرتی ہے, پریزیڈنٹ ہے, چیف جسٹس ہے. اب یہ ساروں کا اگر کنسلٹیشن ایک چیز پہ آ جاتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہوں گی, اگر اس کے اندر آتا ہے تو اب 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ آتے ہیں یہاں پہ ایک جج آتا ہے یا 2 آتے ہیں یا 3 جج آتے ہیں یا جس طرح مختلف پروونس, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 جج آ رہے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ سے 3 تو نہیں آئیں گے, وہ ہو سکتا ہے ایک سندھ سے آ جائے, ایک بلوچستان سے آ جائے یا ایک کے پی کے سے آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیف جسٹس کی اگر کانکرنس
اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی کانفرنس جتنی دیر تک وہ نہیں جاتی، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کانفرنس اور ان 3 ججز کی کانفرنس اگر آتی ہے تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 200 کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئیں گے، ان کی سینیورٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی، ان کے پرکس پرویلیجز اسی طرح رہیں گے. اور اگر اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس کی سیٹ خالی ہوتی ہے، ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، اگر وہ اوپر اور جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو نئے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ صرف ایک ہی دفعہ اوتھ لیتا ہے، دوسری دفعہ اوتھ نہیں لیتا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو جو ہمارا پرنسپل آف سینیورٹی ہے جو ڈٹرمن ہوا ہے، اس کے اندر پہلے یہ تھا کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ چیف جسٹس لگتا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے رولز جو ہیں جوڈیشل کمیشن رولز کے اندر آپ نے امینڈ کیا ہوا ہے، اور اب آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کا جج لے کے آنا ہے تو آپ کو 5 ججز کا پینل چاہیے. ویسے تو سپریم کورٹ کے اندر لائرز جو ہیں وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں کہ اگر ان کی 15 سال سٹینڈنگ ہے اور وہ لگ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشن یا لیگل بار نہیں ہے. اور اگر آپ نے ہائی کورٹ سے لے کے آنا ہے تو اس کی 5 سال جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج رہا ہو، اور 5 ججز میں آئیں گے اور ان میں سے ایک آئے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ رولز بن گئے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کا آپ نے چیف جسٹس لگانا ہے تو آپ کا 3 کا پینل آئے گا، اور 3 میں سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا 1 2 3. اور ابھی ہم نے جو لگائے ہیں 2 چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے اندر یا لاہور میں، تو وہاں پہ جوڈیشل کمشن کے رولز بنے بھی نہیں تھے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آئے تھے، اور وہ آپ نے پینل بنایا. ایک وہ آپ نے جو سینئر موسٹ تھا اسے لگا دیا سندھ کے اندر، اور لاہور کے اندر آپ نے جو نمبر 3 تھا اس پہ لگا دیا. تو یہ کہہ دینا اس چیز کے اندر کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی گنجائش 1973 سے ہے. اس کانسٹیٹیوشن اس آرٹیکل کبھی بھی امینڈ نہیں کیا گیا، حالانکہ اس کے اندر آپ نے 26 ترمیمیں بھی لے کے آئے ہیں، کئی دفعہ یہ آپ کا سسپینڈ بھی ہوا ہے، لیکن یہ آرٹیکل انٹیکٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ لیجسلیچرز کی انٹینٹ بھی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اسپیس اس طرح کی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہے. اب اس کے اندر اگر وہ لگ جاتے ہیں اور اگر وہ پینل پہ بن جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے جو اس سینیورٹی کے اندر آئے، تو کانسٹیٹیوشن یا لا جو ہے وہ ان 5 جو لوگ ہیں ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ اس بات پہ متفق ہوں. اور چودھری صاحب 5 لوگوں کا متفق ہونا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 2 آپ اور کر دیں تو 7 چیف جسٹسز کا اگر کسی متفق ہونا ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ہوگی، وہ ان اکارڈنس ود آرٹیکل 200 کے مطابق ہوگی، نئے اوتھ کی ضرورت نہیں ہوگی، سینیورٹی وہی ہوگی جہاں سے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، پرکس پرویلیجز چینج نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایز اے جج کے طور پہ جو ہے وہ کام وہاں پہ کریں گے، اور جتنا بھی ان کا باقی ٹینیور ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی جو ہے وہ کسی اور جج کو کسی دوسری جگہ بھیج دے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے ایک جو جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جہاں آپ نے ڈائریکٹ ججز بھی لینے ہیں تو آپ وہاں کے اوپر یہ ہے کہ اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. نہیں، جب دیکھنا کہ ایک ایسا آرٹیکل ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ کنٹروورشل بننے لگا تھا، اور اس کے اندر یہ آیا تھا ایک پرپوزڈ امینڈمنٹ تھی کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ کے کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اس کی کانسنٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ہیو اینڈ کرائے آیا تھا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہیں نکالا جائے گا اور کسی اور جگہ بھجوائے گا. تو اب 26ویں ترمیم کے اندر اس طرح ہے ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں کی کانفرنس اگر اس پروسیس کے اندر آ جاتی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو فائنل اس کو دیتے ہیں، لا منسٹری شیپ اپ کر دیتی ہے اور وہ ادھر آ جاتے ہیں، تو ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اور لا. باقی اس کے جو ریپرکشنز ہیں یہ سارے ہیں، وہ اس کے پلس بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، دوسرے بھی چلے جا سکتے ہیں. لیکن کیا اس پروسیس سے ٹرانسفر آف جج جب آتا ہے تو کیا اس کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کے پرکس اینڈ پرویلیج کم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. کیا وہ اس صوبے کی یا اس چیف جسٹس کی سلاٹ کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو میجورٹی ووٹ دیتی ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے چاہے وہ ٹرانسفر ہو کے آیا ہو یا موجودہ ہو وہ اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے. جی بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جج جو ہیں ہائی کورٹ میں جب تعینات ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں، پہلے طریقہ کار موجود ہے، اور آئین پاکستان میں باقاعدہ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی ہونی ہے، کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا کسی اور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کا تعیناتی ہوگی. اور اس کے لیے ریاست کے آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے. بہتر یہ ہے کہ ہمارے وکلاء ہوں، ہمارے جو دانشور حضرات ہوں، یا خود ہمارے جوڈیشری کے جو اہلکار ہیں، ججز ہیں،
وہ اس آئینی طریقہ کار کے مطابق اگر کارروائی جاری ہے ہو رہی ہے اس کا انتظار کریں، بجائے اس کے کہ قوم کو ہیجان میں ڈالیں اور نئے سوالات پیدا کریں جس کے نتیجے میں افراتفری انتشار پیدا ہو۔ طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔